पी टी आई ने कहा है कि पी टी आई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक और इख्तिलाफात नहीं। पी टी आई के दोनों ग्रुपों को 4 तारीख को बुलाया है, उनसे बात करूंगा। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं के बारे अभी कोई फैसला नहीं किया। तशद्दुद सहने वाले और फाइलें देखकर भागने वाले पार्टी रहनुमाओं के बारे में अलग फैसले होंगे। बानी पी टी आई ने कहा कि उमर अयूब की पार्टी के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। बानी पी टी आई ने फवाद चौधरी से मुतालिक सवालात पर जवाब नहीं दिया। मजीद कहा, सब जानते हैं इलेक्शन में धांधली हुई, मौजूदा बजट जालिमाना बजट है, इसे महंगाई का तूफान आने वाला है, बिजली गैस और टैक्सेस में मजीद इजाफा होगा। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं ईसा नकवी जी। ईसा नकवी, बताइएगा, पीटीआई में इख्तिलाफात पर बात जो है वो इस वक्त चल रही है। शेख वकास अकरम का बयान भी सामने आया, फवाद चौधरी का बयान भी सामने आया। ये कहा जा रहा है कि पुरानी और नई क़यादत के दरमियान जो है वो इख्तिलाफात हैं वो आपने सामने हैं। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं पार्टी की सूरत हाल? देखिए, ये एक बड़ी नेचुरल और एक्सपेक्टेड, को गैर मुतवक्के बात नहीं है कि अगर इमरान खान जेल में है तो फिर पार्टी पे बाहर जो है वो इस किस्म की धड़ेबंदी, ग्रुप बंदी, ये ग्रुप बंदी को नई भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, इन तमाम में धड़ेबंदी होती है। लेकिन जब लीडरशिप बाहर होती है, उनके साथ डायरेक्ट राब्ता होता है, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग जो है वो फ्रीली कर रहे होते हैं, तो फिर वो उस तरीके से इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 साल में जिस सियासी मद्दोजज़र से गुजरी है, उसके बाद जाहिर है कि जो लोग 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, या उन्होंने लीडरशिप का जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था बहुत सारे लोगों के छोड़ने की वजह से, वो वैक्यूम फिल किया। अच्छा किया, बुरा किया, ये एक अलग बहस है। लेकिन तहरीक इंसाफ में एक राय बड़ी वाज़ेह तौर पर उभर कर सामने आई है कि जो लोग छोड़ गए थे वो, उनकी वापसी अब किस तरीके से हो सकती है। जाहिर है कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ से जो आप बात करते हैं कि अल्टीमेट फैसला जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ही करना है जब वो बाहर आएंगे। लेकिन जो लोग छोड़ गए थे उनको शायद अब ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत फैसला किया था, और वो फैसले की गलती के बाइस वो अपनी वापसी भी चाहते हैं। जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था वो चाहता है कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दोबारा बन जाए। जो जनरल सेक्रेटरी था, अब ऐसे ऐसे लोग छोड़ गए जिन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ कई साल गुजारे थे। अली जैदी हैं, आमिर कियानी हैं, असद उमर हैं, फवाद चौधरी हैं। इन तमाम लोगों को किसी और सियासी जमात में अगर ये शामिल हो भी जाएं तो इनकी वहां पर जगह नहीं बन सकती। ये उस जमात में, जिस जमात में अगर चले जाते हैं, वहां पर भी ये एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर डील होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की में वापसी की सूरत में भी इनकी स्पेस बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये इस किस्म की लड़ाई जो है वो कोई गैर मुतवक्के नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी उभर कर सामने आई है इस तमाम एपिसोड में, कि जो कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका शिराजा बिखर जाएगा, हर गुजरते दिन के साथ उनकी लीडरशिप का जो वैक्यूम भी है, अच्छा बुरा, लेकिन वो फिल हो गया। नए चेहरे सामने आए हैं, और वो चेहरे जो हैं अब शायद इनसिक्योर फील कर रहे हों कि अगर पुराने चेहरे वापस आ गए तो हमने जो कुछ किया, हमने जितना सख्त वक्त गुजार लिया, तो अब हमारा जो अगर रिवॉर्ड लेने का टाइम आया तो ये लोग वापस आ जाएंगे। इस वजह से ये चपकलिश या कशमकश हमें नजर आ रही है। सही है। अच्छा, अलीना शिगरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलीना, ये बताइएगा कि जो पुरानी क़यादत है वो ये कह रहे हैं कि अब भी मुश्किल वक्त है, हम अब भी उनके साथ हैं। आप ही के शो में फवाद चौधरी ने भी ये बात की है। लेकिन दूसरी जानब शेख वकास अकरम ने ईसा के शो में जो है वो गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मामे चाचे ना बने। अब जो सूरत हाल है उसमें यह भी है कि जो इस वक्त क़यादत है उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन पर तो कोई पर्चा नहीं कटा, उन पर कोई FIR नहीं हुई, उन्होंने जेल में वक्त नहीं गुजारा। और जो पुरानी क़यादत है जो वापस आना चाहती है, जो छोड़ कर गए थे, कि हम पर दबाव था, हम पर FIR भी कटी हैं, हम पर पर्चे भी हुए और हमें डराया धमकाया भी गया। देखिए, इसका फैसला तो आज इमरान खान साहब ने भी साफियों से गुफ्तगू में ये बात कह दी है कि ये 2 कैटेगरीज हैं जो कि जिन्होंने तशद्दुद के बाइस एक तो पार्टी छोड़ी और दूसरा जो फाइलें देखकर भाग गए हैं। तो दोनों अलग अलग केसेस हैं, और अल्टीमेटली फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है, और वो तब होना है जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जहां पर मौजूदा क़यादत को जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो PTI की करंट लीडरशिप है वो इस वक्त एक बहुत अवाम का गम गुस्सा और जो उनके सपोर्टर्स का रेज है वो फेस कर रही है। चाहे वो KP के चैप्टर हो, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कहती है कि हम जब अपने हलकों में जाते हैं तो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, अब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपने खान साहब की रिहाई के लिए अब तक क्या किया है, आप एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे हैं।
تو اس قسم کی باتیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں، جو کہ سرکلز میں جو ہے وہ ڈسکس بھی ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہے وہ خود یہ بات کیٹیگوریکلی بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور اونرز الٹیمیٹلی اگر لیگل اور پولیٹیکل ڈیسیشنز میں جو بھی کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں، جو بھی کمزوری نظر آ رہی ہے، اس کا اونرز جو ہے وہ آپ کو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ پڑتا ہوا، ان کے کاندھوں پہ پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس میں گوہر خان صاحب بھی ہیں، اس میں عمر ایوب صاحب بھی ہیں، اس میں حامد خان صاحب بھی ہیں، اس میں علی ظفر صاحب بھی ہیں، اس میں شبلی فراز صاحب بھی ہیں. اور انہی سے سوال ہو رہا ہے کہ اب تک کیا کیا ہے، اب تک آپ کی اسٹریٹجیز جو ہے وہ کس طرح سے نظر آ رہی ہیں. یہ ایک وہ جماعت ہے جس میں 70-80% کے قریب جو ہے وہ لائرز بیٹھے ہیں. وکلا جو ہے ان کی بڑی تعداد ہے، میجورٹی، اور شاید یہ واحد جماعت ہے جس میں وکلا اتنی بڑی تعداد میں ہے، سب سے بڑی اور سب سے پاپولر پاکستان کی سیاسی جماعت ہے. لیکن باوجود اس کے ان کی لیگل اسٹریٹجی پہ شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ جس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حالات سے جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں آپ کی لیگل اسٹریٹجی میں بہت لوپ ہولز اور لیگل لکوناز نظر آ رہے ہیں. سو تنقید کر کے ان پہ نشانہ یہ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور آگے بھی اس میں انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. جہاں پر رفٹس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، رفٹس جو ہے وہ نیچرلی ہیں، اور اس کی وجہ اگین سب الٹیمیٹلی لیڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی میں جو تاخیر ہو رہی ہے، فرسٹریشن ہے. ایون آپس میں پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کے درمیان بھی ایک دوسرے کو وہ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کون اسٹیبلشمنٹ کی بہاف پہ پارٹی میں ایک ڈسٹرپشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ ایسے میں جب پرانے جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں اب وہ واپسی کے منتظر ہیں، اور وہ جو جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کرنٹ لیڈرشپ کو، آلدو کہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ ایونچولی خان صاحب ہی فیصلے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مزید پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو ایک کنفیوژن کی سچویشن ہے وہ اس کو میرے خیال سے وہ بڑھائے گی. اور ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں یہ بھی حقیقت بات ہے کہ کوئی سینٹرل فگر ہیڈ اگر آپ کہیں نا جو کہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کر سکے وہ نہیں نظر آ رہا کوئی بھی. وہ رول کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت، کوئی کانفلکٹ ریزولوشن بھی نہیں ہے. سو لہٰذا یہ کنفیوژن جو ہے ایون آنے والے دنوں میں بھی یہ مسٹرسٹ بھی ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے گا. اور میرا خیال سے اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوتے تو اس قسم کی نوبت ہی نہیں آتی. لیکن یہ فارورڈ بلاک وغیرہ کی باتیں نا یہ بھی میرا خیال سے انسگنیفیکنٹ ہے. اگر اس میں سگنیفیکنس ہوتا تو ہم نے 8 فروری سے پہلے دیکھا تھا کہ جی کئی بڑے بڑے جو ہیوی ویٹس تھے جن کی ایک پبلک اسٹیٹ تھی، جن کی ایک سپورٹر بیس تھی، انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف سے اپنی رائے جدا کی اور نئی پارٹی تشکیل دے دی تو ان کا کیا حال ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. سو فارورڈ بلاک بنانے کی اگر کوئی اٹیمپٹ کرے گا وہ بھی میرے خیال سے اٹ ول بی ایز گڈ ایز کوئٹنگ دا پارٹی. تو کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ یہ فارورڈ بلاک کی باتوں میں بھی جو ہے وہ کوئی دم ہے. گروپنگز اگرچہ ضرور موجود ہے لیکن یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی کہ 27-30 کے قریب جو ہے وہ لوگ اپنا ایک دم سے ایک وہ کھڑا کر دیں. انہوں نے جو فیس کرنا ہے الٹیمیٹلی سب جانتے ہیں کہ جی جو خان صاحب ہیں پبلک خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے، بیچ میں کوئی ہے یا نہیں ہے وہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت پاکستان کی عوام ہے اور وہی جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ڈیسیشن لینا ہے وہ انہوں نے ہی لینا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ خان صاحب یہ بھی سب کے سامنے 8 فروری سے پہلے یہی خان صاحب بھی خود کہا کرتے تھے اور یہی سب کو نظر آ رہا تھا کہ خان صاحب نے کسی کو بھی اگر ٹکٹ دینا ہے تو اس نے الیکٹ ضرور ہو جانا ہے. تو 8 فروری کے انتخابات کے بعد میرے خیال سے سب کو یہ اور ان کی پارٹی کے لیڈرز کو بھی یہ بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ پبلک اس وقت جو ہے وہ صرف ایک ہی شخص کے پیچھے کھڑی ہے. لہٰذا کوئی فارورڈ بلاک بنائے، کوئی کچھ بھی کر لے، وہ پبلک اس کو سپورٹ نیچرلی نہیں کرے گی. اچھا علینا ساتھ رہیے گا. خالد جمیل نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بیورو چیف اسلام آباد میں موجود ہے خالد جمیل. جی خالد جمیل بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے ایک جانب تو پرانی اور نئی قیادت کے درمیان اختلافات ہے، ود ان پارٹی دھڑے بندی کی باتیں کی جا رہی ہیں، فارورڈ بلاک کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن جو اس وقت کی قیادت ہے ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں. شیر افضل مروت کا معاملہ ہے، شاندانہ گلزار ہے، اسی طرح عمر ایوب کا اور دیگر جو قیادت اس وقت موجود ہے اب وہاں پہ بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ورکر کہاں کھڑا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ سوال کیا جا رہا ہے، موجودہ قیادت سے اس وقت سوال کیا جا رہا ہے کہ رہائی کے لیے کیا کچھ کیا آپ نے؟ دیکھیں اس وقت جو اگر اس سیاسی جماعت کو دیکھیں اور پاکستان کے سیاسی منظر کو دیکھیں تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. اس میں جو ایک فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ ماضی میں جب بھی کسی سیاسی جماعت کو ریاست نے زیر عتاب کیا اور اس میں ریاستی جبر کے نتیجے میں اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور اس میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوئی، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو. آپ نے دیکھا اس میں پیٹریاٹ بھی بنی، اس کے اندر کاف لیگ بھی بنی. اب پی ٹی آئی کے اندر بھی آپ نے 2024 کے الیکشن میں دیکھا کہ استحکام پاکستان پارٹی ایک اس میں سے نکلی اور دوسری پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نکلی.
لیکن عوام نے اس ساری کی ساری جو کوشش کو، ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ نون لیگ میں سے جب کاف لیگ نکلی تھی تو وہ 2002 کے الیکشن میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی اور حکومت میں آگے تھی، اور اس نے 5 سال جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی اور مرکز میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ انہوں نے سندھ میں بھی حکومت کی تھی. لیکن پیپلز پارٹی کے اندر سے جب ایک زمانے میں سے پیٹریوٹ نکالی گئی تھی تو وہ بھی پھر اتحادی بنے تھے 2002 سے 2008 تک کاف لیگ کے. اب پی ٹی آئی میں سے 2 جماعتیں نکالی گئی تھیں، لیکن دونوں کی دونوں جو ہے کہ ان کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی ہے. عوام نے اس کو تسلیم نہیں کیا. ابھی جیسے علینا یہ کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا کرائسس یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر دھڑے بندی بن رہی ہے یا ان کے اندر اختلاف رائے شدت پیدا ہو رہی ہے، اس میں جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو آنا دینا چاہیے، نہیں آنے دینا چاہیے، یا جو آلریڈی نئے لوگ جو امرج ہو کے جو کارکن تھے یا وکلا تھے وہ اب لیڈرشپ رول کے اندر آ گئے ہیں تو پتہ نہیں اب وہ آپس میں کوئی دیگا بشتی ہوگی. یہ جتنی بھی کوششیں چل رہی ہیں بیسیکلی یہ تسلسل کا ایک اگلا مرحلہ ہے جس میں پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے ریاستی سطح کے اوپر جو کوششیں کی جا رہی تھی انہیں کوششوں کا تسلسل ہے. کیونکہ اس وقت ان کی جو بیک بون ہے پی ٹی آئی کی، جو مرکزی جس چیز کے اوپر پاکستان کی سیاست بھی اور تمام پی ٹی آئی کی سیاست بھی جس کی گرد ہے وہ عمران خان ہے. وہ کیونکہ جیل میں ہیں، ان کی کمیونیکیشن ریگولر ہو نہیں رہی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کمیونیکیشن کرتے ہیں، آ کے پیغام باہر دیتے ہیں. تو اس لیے کچھ غلط فہمیاں ضرور ہیں. ابھی عمران خان نے 4 جولائی کو تمام جو یہ مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو بلایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب وہاں پہ ان کی چاہے وہ 20-25 منٹ کی آدھے گھنٹے کی جو مختصر میٹنگ ہوگی اس میں کوئی ڈائریکشنز وہ دے دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے کہ یہ اتنے شاید سنگین صورتحال نہیں ہوگی. اصل ایشو جو ہے کہ وہ اس وقت جو سارا کا سارا حکومت کے اوپر دباؤ ہے وہ امریکی کانگریس کی قرارداد، اس کے بعد یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کی جو وہ رپورٹ ہے، اور پھر اس وقت جو پاکستان کے اندر جو عدلیہ کے اندر جو آزاد آوازیں ہیں اور وہ جو آزاد آئین اور قانون کے تحت فیصلے دیے جا رہے ہیں ان ججوں کو کس طرح سے قابو کرنا ہے. کیونکہ الیکشن کے فارم 45-47 جو الیکشن ٹریبونلز کے اندر کھلنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے تو شاید حکومت الیکشن ٹریبونل کے معاملے پہ کسی حد تک جو ہے کہ وہ قابو پا لے گی پنجاب کی حد تک، لیکن جو باقی چیلنجز ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ اس سے حکومت کو سنبھلنا مشکل ہوگا. تو اس لیے کہ اب اس ڈائریکشن کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کسی طرح سے مزید ٹوٹ پھوٹ کی جائے، مزید اس کے اندر گروپ کریٹ کیے جائیں اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں جیسے یہ دکھایا جائے کہ پی ٹی آئی شاید ختم ہو گیا یا ختم ہو نہیں رہی، تو تقسیم ہو چکی ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوششیں اس لیے کامیاب ہوگی کیونکہ جو خود یہ سارے کے سارے دھڑے میں جو سرکردہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ان کے مقابلے میں انہی کے ملازمین کو، انہی کے ڈرائیورز کو، انہی کے ورکرز کو اگر عمران خان ہاتھ رکھ لے، ٹکٹ دے دے، تو وہ خود بھی الیکشن نہیں جیت سکتے. جب یہ حد تک یہ تسلیم کر رہے ہوں تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر مرکزی نقطہ ایک ہی سب کا ہے، اب وہ راستے مختلف الگ الگ راستے ہیں تو وہ اتنے زیادہ سنگین میرا خیال ہے کرائسس نہیں ہوگا. کرائسس نہیں ہے، ایک ڈیلیبریٹ کوشش ہے، آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے. ادروائز آپ جو ہے اس وقت قیادت بھی موجود ہے اور خود عمران خان صاحب 4 جولائی کو جب میٹنگ کریں گے اس کے بعد یہ بھی توقع ہے کہ صورتحال اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ علینا شگری، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی اور بہت شکریہ خالد جمیل، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.